अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से ताल्लुका टंडो अहलियार के इलाका प्यारो लुंड के रिहायशी और महकमा इरिगेशन के रिटायर्ड मुलाजिम मोहम्मद अयूब लुंड ने अपने बेटे रजब के हमरा हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि 25 साल कबल मुफ्ताहा पर दी गई ज़मीन पर कब्जा करने वाले सोनू खान, सलमान खान, सऊद खान समेदार और साबिक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करके हमारी ज़मीन वापस दिलवा कर हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि तालुका टाउन कमेटी टंडो अहलियार के इलाका प्यारो लुंड में हमारी ज़मीन है जिसे 25 साल कबल मैंने ज़मींदार और साबिक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर सोनू खान को मकाता पर दी थी। अब हमने ज़मीन का कब्जा वापस देने के लिए कहा तो मज़कूरा ज़मींदार के बेटे टीएमओ सलमान खान और मुख्तियारकार सऊद खान ज़मीन का कब्जा वापस देने की बजाय ज़मीन से दस्तबरदार ना होने की सूरत में हमें धमकियाँ दे रहे हैं, जिस वजह से हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इन लोगों से हमें जानी माली नुकसान का ख़तरा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, आईजी सिंध पुलिस, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी टंडो अहलियार से अपील की कि हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके हमारी ज़मीन से कब्जा ख़त्म करवाया जाए। हैदराबाद में नसीम नगर पुलिस की कार्रवाई, दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। इंचार्ज चेक पोस्ट नसीम नगर सब इंस्पेक्टर लियाकत सरकी की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई, दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्वस मरकजी मुलजिम मोहम्मद अजीम उर्फ माजू उर्फ मुजाहिद को मख्फी इत्तला पर दरगाह गुलशाह बचाओ बंद के करीब से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अजीम उर्फ माजू उर्फ मुजाहिद नसीम नगर का रिहायशी है, जिसने गुज़श्ता माह मार्च में नाजायज़ ताल्लुकात के शबा में अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल किया, जिसके चंद रोज़ बाद ज़िले कंबर पहुंचकर अपनी बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में आसिफ चांडियों को फायर करके कत्ल कर दिया और उसके भाई को ज़ख्मी कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम ने अपने बयान में दोहरे कत्ल का एतराफ़ किया। मज़ीद मुलजिम के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसके मुताबिक मुलजिम डकैती, गैर कानूनी असला, पुलिस मुकाबले समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलविस रहा है। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। मियां अब्दुल समद उम्मीदवार बराए PP 159 की हिदायत पर PP 159 में डेंगी स्प्रे करवाया गया। डेंगी स्प्रे UC 228 में हाजी हनीफ और UC 227 में हैदर सलीम शाकर की मौजूदगी में करवाया गया। कैसर नकवी और अतीकुर रहमान ने मियां अब्दुल समद की हिदायत पर PP 159 की तमाम यूसीज और वार्ड्स में मरहला और डेंगी स्प्रे जारी रखने का आदा इजहार किया। इंशाअल्लाह ताला PP 159 को मॉडल PP बना कर रहेंगे और हम आवाम के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। हमारे UC कप्तान और गली कप्तान ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, जिस पर मियां अब्दुल समद ने PP 159 के तमाम कारकुनान को साथ लेकर चलने का कहा। पंजाबी जुबान के मारूफ शायर और आलमी शोहरत याफ्ता रोमानवी दास्तान हिरांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के 224वीं सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शेखुपुरा के नवाही कस्बा जंडियाला शेर खान में शुरू हो गई। तकरीबात का आगाज डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार, जिले इंतजामिया के अफसरान, मरूफ रूहानी शख्सियत पीर रफीकुल हसन कुरैशी और उर्स कमेटी के मेंबरान ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल दिया। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मारूफ रूहानी शख्सियत पीर रफीकुल हसन कुरैशी, जिले इंतजामिया के अफसरान और उर्स कमेटी के मेंबरान ने अकीदतमंदों के हमरा मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। उसकी तकरीबात में मज़ार पर पंजाबी मुशायरा, मुकाबला, हीर गायकी, सूफी नाइट समेत दीगर तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें पाकिस्तान भर से फ़नकार शिरकत करेंगे। उर्स के दूसरे रोज़ ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुकामी तातील का ऐलान किया जाएगा, जबकि उर्स को शायान शान तरीके से मनाने और ज़ायरीन की सहूलत के लिए वसी पार्किंग, मेडिकल कैंप और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं मरी से। मज़हर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल दरिया गली के उभरते हुए क्रिकेट स्टार चौधरी उमैर शौकत मरी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कहीं दूसरे शहरों के अलावा दुबई में भी क्रिकेट इवेंट में अपना और मरी का नाम रोशन किया। चौधरी उमैर शौकत का ताल्लुक यूनियन कौंसल दरिया गली गाँव सुंधिया से है। इस्लामाबाद अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट, इस्लामाबाद अंडर 19 रीजन, सीनियर डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में जनून क्रिकेट क्लब की तरफ से नुमाइंदगी कर चुके हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं टूर्नामेंट में नुमाइंदगी की है। इस्लामाबाद प्रीमियर लीग, पाशा नाइट लीग, थंडर प्रीमियर लीग, फेयरडिल सुपर लीग और जुड़वा शहर में भी कहीं T20 टूर्नामेंट खेल चुके हैं और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए बहुत से मेडल और ट्रॉफीज अपने नाम की। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत से टूर्नामेंट मैचेस में अपनी यूनियन कौंसल दरिया गली की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। अपना और मरी का नाम रोशन करते हुए बेशुमार एजाज़ात अपने नाम किए। रुख करते हैं कहरोड पक्का का। मोहम्मद जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक
اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا محمد اشرف صالحہ کی ہدایت پر تحصیل بھر کے مختلف علاقہ جات شہر میں ریگولیشن برانچ کا ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ ریگولیشن برانچ کے شہر بھر میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے شہر میں اسسٹنٹ کمشنر محمد اشرف صالحہ کی ہدایت پر آپریشن مسلسل جاری، اور اس موقع پر انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ کسی بھی صورت میں غیر قانونی تجاوزات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گورنمنٹ آف کی ہدایت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد اشرف صالحہ نے شہر میں بھر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری کیا۔ وزیر آباد میں صوبائی وزیر بلدیات محمود الرشید نے 2 ارب 18 کروڑ روپے کی ترقیاتی پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب سٹیزن پروگرام کے تحت ترقیاتی پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ علاوالہ چوک میں امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ صوبائی حکومت کے وزیر محمود الرشید نے وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید کا شہریوں کے ہمراہ مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج۔ پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے سینئر نائب صدر چودھری محمد احمد چٹھا تقریب کے میزبان ہیں۔ بلدیہ وزیر آباد میں نالیوں، گلیوں اور واٹر سپلائی کی بہتری کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ بلدیہ وزیر آباد کو نئی مشینری، کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے نئی گاڑیاں، بلدیہ ملازمین کے لیے موٹر سائیکل بھی شامل ہیں۔ صاف شفاف شہر بیماریوں کے سدباب کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ 2 ارب 18 کروڑ روپے وزیر آباد شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ بہت جلد عوام کی طاقت ملک پر مسلط مرکز میں قائم حکومت کو نکال کر باہر کرے گی۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، صرف تحریک انصاف ملک بچائے گی۔ بہاول نگر سے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق محکمہ سوشل ویلفیئر بہاول نگر کی ایک ذمہ دار آفیسر ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال راؤ رفت انجم سے چیئرمین پنجاب وائس آف پاکستان سردار ظفر اللہ خان سے ان کے دفتر میں ایک اہم نشست ہوئی۔ ان کے ہمراہ پاور پلس کے اینکر سرور چوہان بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو محترمہ نے فرمایا، پورے ملک میں ہمارا محکمہ معذور افراد کی بحالی، غریبوں اور بیوقان کی امداد کے لیے شب و روز کام کرتا ہے۔ رواں مالی سال 2021 تا 2022 میں 61 معذور افراد کو ہم نے ویل چیئرز دیں، جن کی مالیت 61,000 روپے ہے۔ ہمارے ادارے نے 311 افراد کو مالی امداد رقم دی، جو 11,48,000 روپے بنتی ہے۔ بیت المال فنڈ سے 323 بیوگان کو 16,15,000 روپے امداد اور سلائی مشین دی گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے محکمے نے معذور افراد کا ریکارڈ آن لائن اجرا کر دیا۔ معذوری کوٹے کے لیے نادرا شناختی کارڈ جاری کر رہے ہیں۔ احساس پروگرام میں معذوروں کے لیے 2,000 روپے فی کس رکھا گیا۔ زکوٰۃ کی مد میں 2,000 روپے گزارا الاؤنس محکمہ ویلفیئر دے رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر راؤ رفت انجم نے کہا کہ معذور افراد کی بحالی ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ہر صورت ان کی مالی امداد جاری رکھی جائے گی تاکہ معذور افراد ملک کے اچھے شہری ثابت ہوں اور ان کی معاشی پریشانیاں ختم ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ صوبائی وزیر تعلیم میاں محمود الرشید کی وزیر آباد عامہ صوبائی ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف چودھری محمد یوسف کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے وزیر آباد میں 2 ارب 18 کروڑ روپے کے منصوبہ جات کے افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب کے میزبان پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے سینئر نائب صدر چودھری محمد احمد چٹھا تھے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا۔ عوام 2 وقت کی روٹی کھائیں یا مہنگے بل ادا کریں۔ وزیر آباد شہر کے لیے درجنوں ترقیاتی منصوبہ جات شروع ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے نئی بھرتیوں سے پابندیاں بھی اٹھا لیں۔ 1 ارب 12 کروڑ روپے بلدیہ وزیر آباد کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے ہیں۔ عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی تحریک انصاف کا مشن ہے۔ وزیر آباد اور گردنوا کی عوام کے لیے جو ہے یہ واٹر پلانٹ لگائے تھے، فلٹریشن پلانٹ لگائے تھے، تو یہ جو ہے وہ عدم توجہ کی وجہ سے بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت کا جو ہے وہ کروڑوں روپے کا جو ہے وہ یہاں پہ لگا کر لاس اب ہو رہا ہے۔ عوام کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ اس حوالے سے کیا کوئی اقدامات اٹھائیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ صرف یہاں وزیر آباد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے، خاص طور پر ان علاقوں کا جہاں بریکش واٹر ہے اور کھارا پانی ہے۔ اس میں اس کا O&M جو ہے کہ آپریشن اینڈ مینٹیننس، اس کے لیے کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں ہے۔ اب مقامی جو ہماری بلدیات کی منسٹری ہے وہ اس کے اوپر ایک سسٹم بنا رہی ہے کہ ان تمام فلٹریشن پلانٹس کو ہم جو مقامی بلدیہ ہے، وہ یونین کونسل ہے یا میونسپل کمیٹی ہے، اب باقاعدہ جو ڈپارٹمنٹ بھی وہاں وہ فلٹریشن پلانٹ لگائے گا یا جو ادارہ بھی لگائے گا، اس میں اس کی یہ پروویژن رکھیں گے۔ اس کے لیے نئے سرے سے ہمیں ملازم رکھنے پڑتے ہیں، اس کی مینٹیننس کے لیے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے باقاعدہ فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کا ایک بجٹ پاس کرے گا،
تاکہ یہ ایک دفعہ لگا کے اس کو بند کرنے والا سلسلہ اب بھی جو مختلف پنجاب چودھری کیسر خلیق کانگو سمندری کے چھوٹے بھائی عامر خلیق سابق وائس چیئرمین UC 116 کی دبئی سے اپنے گاؤں 217 گاہ بے آمد۔ سمندری سابق وائس چیئرمین رانا عامر خلیق کی اپنے گاؤں 217 گاہ بے آمد پر ان کی جانب سے دوستوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سابق کونسلر سرفراز حسین اور عبید اللہ نمبردار بھی موجود تھے۔ اس دوران بابا داؤد گجر نے آنے والے مہمانوں چودھری امجد رفیع گجر، اسد عباس جاوید، غلام شبیر مشتاق، رانا صہیب اکرم اور زبیر جٹ کا استقبال کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان آنے والی اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر انجلینا جولی متاثرین سیلاب کی فوری اور بروقت امداد پر پاک فوج کی مثالی کاوشوں کی متعارف ہے۔ تاہم عالمی برادری پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ڈومور کا مطالبہ کیا۔ ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی نے مشکلات میں گھرے عوام کی مدد میں دن رات مصروف پاک فوج سے متاثر ہوتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کوئی بھی امدادی سرگرمی دیکھی تو دیکھا کہ وہ پاک فوج کر رہی ہے۔ انجلینا جولی نے بدترین تباہی، عوام کی مشکلات اور پاک فوج کے ریلیف آپریشن کی حقیقی منظر کشی پیش کی۔ ہالی ووڈ اداکارہ نے مشکلات میں گھرے عوام کی مدد میں دن رات مصروف پاک فوج سے متاثر ہوتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی امدادی سرگرمی دیکھی تو دیکھا کہ وہ پاک فوج کر رہی ہے۔ انجلینا جولی نے کہا کہ ہر جگہ پاک فوج کو عوام مدد کرتے اور زندگیاں بچاتے دیکھا ہے۔ جن زندگیوں کو بچایا گیا ان سے بات کی مگر وہ ابھی محفوظ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا ان انسانوں میں بے شمار بچے بھی شامل ہیں۔ کہا کہ ایسی تباہی اپنی زندگی میں کہیں بھی نہیں دیکھی۔ متاثرین کو خوراک، شیلٹر اور طبی سہولیات کی ہنگامی ضرورت ہے، اور اگلے روز انہوں نے نیشنل فیلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ ایک اور خبر ہے وزیر آباد سے۔ وزیر آباد میں پنجاب حکومت کی جانب سے بلدیہ وزیر آباد کو اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈز فراہم کیے گئے۔ صوبائی وزیر میاں محمود الرشید نے وزیر آباد آمد پر صوبائی ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف چودھری محمد یوسف کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ وزیر آباد سے ہمارے نمائندے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد میں صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے 2 ارب 18 کروڑ روپے کے منصوبہ جات کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب کے میزبان پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے سینئر نائب صدر چودھری محمد احمد چٹھا تھے۔ صوبائی ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف چودھری محمد یوسف کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کے دوران میاں محمود الرشید نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے عوام کو خود کشیوں پر مجبور کر دیا۔ عوام 2 وقت کی روٹی کھائیں یا مہنگے بجلی کے بل ادا کریں۔ عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی تحریک انصاف کا مشن ہے۔ وزیر آباد کو پنجاب بھر میں سب سے زیادہ 2 ارب 18 کروڑ کے فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ جاری کیے گئے فنڈ سے واٹر سپلائی، سیوریج، سڑکوں کی تعمیر اور دیگر بلدیہ کے مسائل حل ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ رجیم چینج اور پنجاب حکومت کے خلاف سازشوں کی وجہ سے پنجاب سٹیز تاخیر کا شکار ہوا اور نون لیگ نے جان بوجھ کر روڑے اٹکائے۔ شہباز شریف جس کو مخالفین بہت ماہر کہتے تھے وہ مکمل ناکام ہو چکا ہے، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ملک دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے، یہ مشیر وزیر لگانے میں مصروف ہیں۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق کانسٹیبل شبیر کی بیٹی حورین کا داخلہ ان کی خواہش پر اچھے اسکول میں کروایا اور کتابیں بھی دلوائیں تو ننھی گڑیا پھول لیے آج میرے آفس آ گئیں، جنہوں نے بتایا کہ بیٹیاں شکریہ ادا کرتی ہیں، بیٹیاں تو حق رکھتی ہیں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں جسے روشن و تابناک بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO سید شہزاد ندیم بخاری کی جانب سے فورس کی ویلفیئر کا سلسلہ جاری۔ ویلفیئر کے لیے آنے والے پولیس افسران اہلکاران سے ملاقات، ان کی مالی معاونت اور محکمانہ مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ فورس ویلفیئر اولین ترجیح ہے جسے ہمیشہ یقینی بنایا جائے گا۔ لاڑکانہ سے اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق SSP لاڑکانہ آصف رضا بلوچ کی جانب سے اپنے دفتر میں اردلی روم کا انعقاد، فرائض میں غفلت برتنے اور عوامی شکایات پر 67 پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائیاں کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سزائیں پانے والوں میں کانسٹیبل سکندر علی، عامر منیر، محمد عثمان، امداد حسین، امتیاز علی، الحداد، عبدالغفار، اشفاق احمد اور دیگر شامل ہیں، جبکہ شوکاز فائنل چھٹی اور ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے والوں میں ASI محمد سجن، ہیڈ کانسٹیبل علی حسن، کانسٹیبل نثار احمد، عبدالرشید، محمد یعقوب، حاتم علی، نثار احمد، غلام حسین، محمد یاسین، ہمت علی، ہدایت اللہ سمیت دیگر شامل ہیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ پولیس اہلکاروں کے خلاف سینچوئر اور فائن جرمانہ جیسی محکمانہ سزاؤں کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اس موقع پر SSP لاڑکانہ آصف رضا بلوچ نے کہا کہ عوام کی جان و مال جیسے
اہم فریضے میں کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کی کال پر عوام کا سمندر نکلنے والا ہے جو امپورٹڈ حکمرانوں کو بہا کر لے جائے گا۔ شفاف عام انتخابات قوم کا مطالبہ ہے جسے حکمرانوں کو فوری تسلیم کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ ہارون آباد فقیر والی میاں عبدالواحد نے اپنے بیان میں کہا۔ امپورٹڈ حکومت کو مزید برداشت کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں اور نہ ہی ہم تیار ہیں۔ جب تک پی ڈی ایم اقتدار پر مسلط رہے گی قوم کے لیے ہر دن مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ پاکستان سری لنکا بنتا جا رہا ہے، معیشت کی بہتری کا حل صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ کہا کہ پی ڈی ایم نے قوم کو مہنگائی کے سمندر میں ڈبو دیا، کرپشن کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ شدید مہنگائی اور اقتصادی بحران کی بدولت وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، سازشیں کرنے والے تھک جائیں گے۔ عمران خان کا عزم برقرار رکھے گا اور عمران خان مصیبت زدہ عوام کا سہارا بنے اور ٹیلی تھون کے ذریعے اربوں روپے جمع کر کے سیلاب زدگان کی فوری امداد کی۔ اور ادھر 23 ستمبر کو پوری دنیا میں پشتو قوم ثقافت کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ زندہ اور باشعور قومیں اپنے ثقافت اور روایتی اقتدار اور اقدار و تاریخی ورثے کا تحفظ کرتی ہے۔ عالمی پشتون کلچر ڈے کو منانے کا مقصد ان تمام روایات، ثقافت اور منفرد طرز زندگی کو بطور بہتر طریقے سے سمجھنا اور اسے ہمیشہ زندہ رکھنے کا دن ہے۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی پشتون کلچر ڈے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پشتون کلچر ڈے میں تمام اقوام سیاسی، قبائلی نمائندین، انجمن تاجران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح سبی میں بھی 23 ستمبر پشتون کلچر ڈے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پشتون کلچر ڈے کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد جرگہال آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ پشتون کلچر ڈے میں تمام اقوام، سیاسی و قبائلی عمائدین، انجمن تاجران اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانے سے کیا گیا۔ زندہ قومیں ہی اپنے کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے کلچر کو بڑی شان شوکت سے مناتی ہیں۔ پشتون کلچر ڈے میں آئے ہوئے مہمانوں کو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی رہنما ڈاکٹر سید نور احمد شاہ، احمد خان لونی، ابراہیم باروزئی، زاہد مشرف و دیگر معزز شخصیات نے پشتو روایات کے مطابق لنگی بھی پہنائی۔ مزید اس بارے میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی رہنما سید ڈاکٹر نور احمد شاہ و دیگر کا کہنا تھا کہ 23 ستمبر پشتونوں کے جو کلچر ڈے جس کو کہتے ہیں کہ ثقافتی دن، آج پوری دنیا میں یہ جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، لیکن میں گزشتہ 1 مہینے سے سیلاب زدگان کے ریلیف کے کام میں مصروف تھا تو اس طریقے سے تو ہم لوگ نہیں منا سکے، لیکن آج اس پروگرام میں پشتون، بلوچ، سندھی، سریکی، پنجابی، اقلیت کے ساتھ ساتھ بالمیک، تمام اس ملک کی وہ تمام اقوام یہاں پہ بیٹھے تھی۔ سبی کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ سبی میں پشتون، بلوچ، سندھی، سریکی، پنجابی، اقلیت ہم بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ یہ سبی ہم تمام اقوام کا ایک گلدستہ ہے۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ اپنے ارد گرد کے جو دیگر اقوام ہیں ان کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں اور یہ ثابت کریں کہ آپ واقعی ایک اچھے انسان ہیں۔ اچھا مسلمان ہونا نہیں، سب سے پہلے آپ نے ایک اچھا انسان ہونا آپ کے اوپر لازم بنتا ہے۔ تو آج ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پشتون ایک پرامن قوم ہے، پشتون ایک تاریخی قوم ہے، وہ اپنے کلچر سے، زبان سے، ثقافت سے محبت کرتے جس طرح دیگر اقوام کرتی ہے۔ اسی طرح جس طرح پشتون کلچر ڈے کس طرح کب ممکن ہوا منانے کا دن 15 ستمبر 2015 کو، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا عالمی کانفرنس کوئٹہ میں، تو انہوں نے کہا کہ پشتون کلچر ڈے مننا چاہیے۔ جس طرح سندھی کلچر ڈے ہے، بلوچ کلچر ڈے ہے، اس طرح پشتون کلچر ڈے کے لیے بھی 23 ستمبر کا دن متعین ہوا۔ اس دن کے حوالے سے ہم اپنا قومی دن مناتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ سبی میں ہم نے 3 پروگرام کیے۔ پہلا پروگرام پبلک پارک میں ہوا جہاں لوگوں نے اپنے قبائلی رقص کیا، یونیورسٹی پروگرام ہوا۔ تیسرا پروگرام بھی جرگہال میں ہوا، لوگوں نے تمام بلوچ، پشتون، تمام لوگوں نے ہمارے پاس آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔